सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। मुजाहिरों, एहतजाजों, धरनों, मार्चों और मातमकुना माओं की आहों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा फैसला करते हुए हुकूमत से मुज़ाकरात पर यूं आमादगी का इजहार किया था कि अगर हुकूमत ने बातचीत ना की, हुकूमत का हुक्का पानी बंद कर देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये एक बड़ा यू टर्न था। कहाँ पीटीआई का वो मौक़िफ़ कि फॉर्म 47 की हुकूमत को हम सिरे से नहीं मानते, तस्लीम नहीं करते, और कहाँ फिर इसे एक तरह से मानते हुए डायलॉग की पेशकश करना। तकरीबन सभी ने वसवसों और खदशात को परे धकेल कर इसे वेलकम किया, और सियासतदानों का काम ही बात से बात निकालना होता है। अच्छा, जंगों के बाद भी बातचीत टेबल पर ही होती है। इन मुज़ाकरात को हुकूमत और उसके हलीफों ने इन मायनों में अपनी कामयाबी करार दिया कि जी बिल आखिर पीटीआई मिन्नत तरलों पर आ ही गई, यानी अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब दूसरी जानिब पीटीआई का कहना था कि किसी भूल में न रहना, हम मुज़ाकरात की कड़वी गोली मुल्क कौम की खातिर खा रहे हैं। बानी पीटीआई के पुरअसरार ट्विटर से भी इसी किस्म का बयानिया बनाया गया। दावों, इल्ज़ामों, तंज तानों की धुन के बीच मुज़ाकरात शुरू हुए और 2 ही मुलाकातों के बाद डेडलॉक का शिकार हो गए। पहला इशू उस वक्त बना जब हुकूमत ने कहा कि जी मुतालिबात लिख कर दें, और पीटीआई ने कहा कि जो कह दिया बस वही काफ़ी है, हमारे सीधे सीधे 2 ही मुतालिबात हैं, लिखने की क्या ज़रूरत। पीटीआई के इस मौक़िफ़ के बाद जो मुज़ाकराती टीम है उसकी बानी चेयरमैन पीटीआई से तय होने वाली मुलाकात भी नामालूम वजूहात की बिना पर ना हो सकी, जिस पर पीटीआई शदीद नाराज़गी का इजहार कर रही थी और कहा कि मुलाकात होगी तो बात होगी, और फिर ये मुलाकात बिलाखिर आज हो ही गई। बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली ज़फ़र और शेर अफजल मरवत ने इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात की, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी चेयरमैन पीटीआई ने मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत की और मुतालिबात भी तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी को देने की इजाजत दे दी है। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक बानी चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि मुज़ाकरात की निशिस्त जरूर होनी चाहिए, जिसके बाद अगर मुज़ाकराती टीम की मुलाकात ना करवाई तो मुज़ाकरात आगे नहीं जा सकेंगे। यानी कि बानी चेयरमैन पीटीआई ने मुज़ाकरात को मुलाकात से मशरूत कर दिए। हालांकि मुज़ाकरात शुरू होने से पहले पीटीआई का मौक़िफ़ ये नहीं था। तब 11 दिसंबर 2024 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी लीडर ज़रताज गुल साहिबा एक न्यूज़ शो में कह रही थी कि इमरान खान ने मेरे सामने टीम बनाकर उसे फैसलों के लिए बाइख्तियार बनाया था। अच्छा, पीटीआई हुकूमत के दौर में वज़ीर दाखिला और इमरान खान के इत्तेहादी सीनियर सियासतदान शेख रशीद साहब इस सूरत हाल से ज़्यादा पुरुमीद नहीं है। वो मुज़ाकरात में डेडलॉक का जिम्मेदार गवर्नमेंट को करार दे रहे हैं, और उन्होंने आज अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जी 50 रुपये देकर जेल में मुलाकात हो जाती है, 500 रुपये खर्च करें तो कुर्सी पर बिठाकर मुलाकात होती है। उन्होंने तंज किया कि जो लोग बात नहीं करा सकते वो क्या खाक मुज़ाकरात कराएंगे। अच्छा, मुज़ाकरात के आगाज़ पर गैर जानिबदार मुबस्सिरीन सवाल उठा रहे थे कि ये गाड़ी ज़्यादा दूर जाती दिखाई नहीं दे रही है। उनके ख्याल में हुकूमत के पास देने के लिए वो कुछ नहीं था जो तहरीक इंसाफ की तलब थी। सानिया 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनता होता तो फिर 26वीं तरमीम के पापड़ क्यों बेले जाते। फिर वो कैदी जो जेल में रहते हुए हुकूमत की नाक में दम कर सकता है उसे बाहर लाना, आ बैल मुझे मार के मुतरादिफ नहीं तो फिर और क्या है। इसके साथ दोनों जानिब ऐसे आप देख लें कि हार्ड लाइनर्स भी हैं जो मुज़ाकरात के हक में नहीं हैं, खुलकर अपनी इस राय का इजहार कर रहे हैं कि उनके नज़दीक ये वक्त का ज़िया है। और फिर हैरत अंगेज़ तौर पर बानी चेयरमैन पीटीआई कब किस वक्त क्या मौक़िफ़ अपनाए, क्या बयानिया बनाए, इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। और यही हुआ, मुज़ाकरात जारी हुए कि अडियाला जेल में एक मुकदमे की पेशी के दौरान मौजूद बानी पीटीआई ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म और मुक़्तदरा के लिए नहायत सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर डाले और एक तरह से खुद ही मुज़ाकरात पर हमला कर दिया। बानी चेयरमैन पीटीआई के पुरअसरार आज़ाद ट्विटर अकाउंट ने भी उनकी गुफ्तगू ट्वीट कर दी, जिसमें उन्होंने वज़ीर आज़म को कठपुतली करार दिया और कहा कि जी इससे ज़्यादा ताकतवर वज़ीर आज़म तो जनरल मुशर्रफ के शौकत अजीज़ थे। उन्होंने एक बार हुकूमत को फॉर्म 47 की हुकूमत करार दिया और इल्ज़ाम आयद किया कि जी इस्लामाबाद में कत्लेआम को 6 हफ्ते हो चुके हैं, हमारे गुमशुदा कारकुनान के हवाले से कोई पेशरफ नहीं हुई। इस मुज़ाकरात में हुकूमत की संजीदगी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब एक जानिब तो मुज़ाकरात शुरू करने की जल्दी और वार्निंग की बातचीत जो है वो शुरू ना हुई तो फिर सिविल नाफरमानी की कॉल तैयार है, और दूसरी जानिब मुज़ाकरात को मशरूत कर देना, फिर हकारत भरे अंदाज में तंजिया ट्वीट्स करना और फिर बात भी करना, बड़ी अजीब सी बात है। अब दूसरी जानिब हुकूमत को भी इस हवाले से कुछ सोचना चाहिए कि मुलाकात में रोक टोक और इस तरह की जो मामूली इशूज़ हैं उनको मुज़ाकरात पर असरअंदाज क्यों होने दे रही है। साथ ही हुकूमत में भी ख्वाजा आसिफ, तलाल चौधरी और कुछ बड़े नाम ऐसे हैं जो पीटीआई पर मतवातिर गरजते बरसते रहते हैं। ऐसे में मुज़ाकरात क्या होने और इनका अंजाम फिर क्या होगा। अच्छा, एक और अहम खबर, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का एतराफ़ है, उन्होंने कराची में स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब
سے خطاب کرتے ہوئے ٹیکس سسٹم پر عدم اعتماد کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ اگر کہا جائے کہ ہر چیز اچھی ہے تو ہم احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. اگر ہم حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے درست اعداد و شمار دکھائیں گے اور غلط کو ٹھیک کریں گے تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ٹیکس کے حوالے سے معاملات روز روشن کی طرح عیاں ہیں. ہمارا ٹیکس لیب کا جو نظام ہے وہ معیاری نہیں ہے جو کاروبار کے چلنے میں رکاوٹ ہے. ہم عالمی مالیاتی پروگرام IMF پروگرام کے مرحلے میں ہیں اور ہمیں ان کی شرائط کو پورا کرنا ہے پر اس پروگرام سے چھٹکارا حاصل کریں گے. انہوں نے کیا کہا ذرا سنیے گا. تو وزیر اعظم صاحب بڑی بات ہے کہ آپ نے یہ بات ایکسیپٹ کیا, آپ نے مانا, اعتراف کیا, لیکن صرف اعتراف ہی سر کافی نہیں ہے. گزشتہ برس چیئرمین FBR نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں بتایا تھا کہ تنخواہ دار طبقہ 375 ارب روپے اور ایکسپورٹر صرف 100 ارب ٹیکس ادا کر رہے ہیں. موجودہ چیئرمین FBR نے بھی لاہور میں یہی بات کہی تھی کہ ملک میں جو غریب شخص ہے وہ سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ اس وقت ہمیں انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس میں تقریباً 5 کروڑ روپے سالانہ کمی کا سامنا ہے. امیر طبقہ مکمل ٹیکس نہیں دیتا ہے اور چیئرمین FBR آپ کو اسی نظام کی درستگی کا ہدف بھی ملا. تلخ سچ ہے یہ کہ اس ٹیکس سسٹم میں سارا بوجھ تنخواہ دار طبقے پر ہے اور پارلیمان میں بھی انہی کے روپے پیسے والے سیٹھ, جاگیردار اور سردار بھائی بندے پہنچ جاتے ہیں. غریب بیچارہ پارلیمان کیا پہنچے, وہ تو ریڈ زون بھی نہیں پہنچ پاتا. تو ملک کا جو سیاسی عدالتی محصولاتی سسٹم ہے وہ غریب کو پسینے کے لیے اور غریب کے لیے نہیں ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے خلاف ایک سوشل میڈیا پہ مہم چل رہی ہے جس کی میں کھل کر مذمت کرنا چاہوں گی. ایک خاتون وزیر اعلیٰ ہیں اور آپ جا کے ایسی مہم چلا رہے ہیں اور آپ لوگ اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں ٹویٹر پر, سوشل میڈیا پر, فیس بک پر, جگہ جگہ پر, ٹک ٹاک پر, کہ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے. ایک خاتون کے بارے میں آپ اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. PTI کی جانب سے جب اس طرح کی بات کی جاتی ہے تو میں تب بھی کھل کر تنقید کرتی ہوں, اور اگر نون لیگ کی جانب سے PTI کی کسی خاتون کے بارے میں ایسی بات کی جاتی ہے تو تب بھی میں کھل کر مذمت کرتی ہوں. اچھا, مریم نواز صاحبہ کی باقاعدہ ایک ان کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے, باقاعدہ کردار کشی کی جا رہی ہے. اس پر سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ چوٹی کے وکیل ہیں اور بڑے فرنٹ پر ابھی PTI کی جانب سے, انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ عورت کے کردار, اس کے جسم کا تمسخر اور جھوٹی تصاویر کا سہارا لینا ہرگز سیاست نہیں ہے. تو میرے خیال سے جتنے بھی لوگ جو کہ PTI کے اکاؤنٹس آپریٹ کرتے ہیں اور جو خود کو PTI ہی کہتے ہیں, اور اکثر پارٹی کی جانب سے موقف ہی آتا ہے کہ جی نہیں یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں اور یہ ہمارے تو جو اوتھینٹک اکاؤنٹس ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ آفیشیل اکاؤنٹس ہیں یا دوسرے اکاؤنٹس ہیں, تو وہاں سے کوئی بات ہو تو ہم اس کو آن کریں گے. تو لہٰذا اگر آپ لوگ مذمت کر دیں کھل کے تو تب بھی میرے خیال سے آپ ان اکاؤنٹس کو ڈائریکٹلی آپ ان کو ڈس آن کر دیں گے. لیکن جب مذمت بھی نہیں کی جاتی ہے تو ظاہری بات ہے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کے ہی اکاؤنٹس ہیں. اسی سے گفتگو کا میں آغاز کروں گی بریک کے بعد, اور میرے ساتھ موجود ہوں گے احمد خان بچر صاحب اور کوثر کاظمی صاحب. ویلکم بیک ناظرین. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ملک احمد خان بچر صاحب, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے, اور نون لیگ سے کوثر کاظمی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. کوثر بھائی آپ کی طرف آنے سے پہلے میں ذرا ملک صاحب سے شروع کرنا چاہوں گی. بچر صاحب, بہن بیٹیاں اگر ہم بات کریں سب کی سانجھی ہوتی ہیں, لیکن PTI کی طرف سے سوشل میڈیا پر ایک ایسی مہم کا آغاز کیا گیا, گو کہ پہلے بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور نون لیگ کی طرف سے ہوں میں تب بھی بڑی تنقید کرتی ہوں, اور جب PTI کی طرف سے ہوتی ہے تو تب بھی میں بڑی آواز اٹھاتی ہوں. ابھی مریم نواز صاحبہ کے باقاعدہ کردار کشی کی جا رہی ہے, ایک مہم چلائی جا رہی ہے, آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں, آپ ہمیشہ بڑی اچھی بات کرتے ہیں, بڑی بیلنسڈ گفتگو کرتے ہیں, تو آپ کی پارٹی کی جانب سے جو اس مہم کو سپورٹ کر رہا ہے یا اس کا حصہ بن رہا ہے, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, میرا نہیں خیال کہ میرے علم میں ایسی بات نہیں ہے. میں چونکہ بزی رہا ہوں تو دیکھیں جو بھی اس قسم کی حرکت کرتا ہے نا جی, تو اس کو اون تو کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا. کسی کی ذات پہ کوئی بات کرے, کوئی کسی اور خصوصاً خواتین پہ, چاہے وہ پولیٹیکلی مخالف ہوں یا موافق ہوں. بڑی اچھی بات کی. تو یہ بات یہ ہے کہ اصل میں دیکھیں, اب ایک چیز کو آپ فضا آپ تھوڑا سا دیکھیں, ہر چیز جو PTI پہ ڈال دی جاتی ہے, پرابلم یہ ہے کہ سوشل اکاؤنٹس جو ہے نا جی سوشل میڈیا کے, اب وہ جب تک آپ خود دیکھ لیں کہ ویوز لینے کے لیے لوگ کیا کیا کر رہے ہیں, PTI کے پلیٹ فارم کو استعمال کر رہے ہیں. اگر تو دیکھیں ہمارا PTI آفیشیل ہے یا IK ٹوڈے ہے یا اس قسم کے جو ہمارے ریکگنائز فورم ہیں, ان پہ کوئی چیز ہو تو پھر اگر ہوتی ہے تو اگر ہم اس کو اون بھی کرتے ہیں. کئی چیزیں ہوئی ہیں, آپ خود دیکھ لیں, اس پہ بعد میں پہلے کئی چیزیں پولیٹیکلی ہوتی رہی ہیں, تو ہم دلائل کے ساتھ چاہے وہ جس طرح بھی تھا کسی نہ کسی سطح پہ اون کیا گیا.
اب اس میں دیکھیے ڈیفامیشن بل جو آیا ہے جس پہ ہم نے پوری ایک شد و مت سے 23 ہم نے امینڈمنٹس اس میں دی تھی، اور ہمارا اس وقت آپ کی ساری جو میڈیا، الیکٹرانکس میڈیا تھا، پرنٹ میڈیا تھا، سارا ذرا اکٹھا بھی ہوا، ہم سارے اکٹھے ہو کے ہم بیٹھے بھی صحیح، اور ہم نے تقریباً پورا دن اور رات اس پہ بحث مباحثہ کیا اور ڈیفامیشن بل کو منظور کیا گیا۔ تو اب اس قسم کی چیزوں کو روکنے کے لیے ہی انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہے، تو اب گورنمنٹ کے پاس ہے کہ وہ روکیں۔ ٹھیک ہے، اب بیٹھ کے زبانی کلامی الزام لگا دینا کہ آپ کا کوئی آفیشیل جو بھی کوئی سوشل میڈیا پہ ایکچولی وہ ہمارے ذمہ لگ جاتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی کر رہا ہے آپ یعنی کہہ رہے ہیں اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اگر کوئی بھی کہہ رہا ہے پی ٹی آئی کا نام استعمال کر کے۔ ڈیفامیشن بل جو انہوں نے خود بنایا ہے، مطلب آپ ابھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا ملک صاحب کہ پی ٹی آئی سے کوئی اگر ایسے کرتا ہے آپ اس کو آن نہیں کرتے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی آڑ میں ایسے کیا جا رہا ہے تو گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے۔ بالکل، اور دیکھیں ہمارے تو اپنے آفیشیل پیجز ہیں، اب کوئی بندہ پی ٹی آئی کا کوئی، اب میں آپ مجھے یہ بات بتا رہی ہیں، میرے علم میں پہلے نہیں تھا۔ اچھا، سری متحدہ عرب امارات کے صدر کا جو پاکستانی دورہ ہے جس میں مریم صاحبہ نے مصافحہ کیا ہے، ان سے ہاتھ ملایا، اس پر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے اور بہت بے تکی باتیں کی جا رہی ہیں خاتون وزیر اعلیٰ کے بارے میں، اس پہ ایک مہم چلائی جا رہی ہے اور اس مہم میں پتہ نہیں کیا کیا جس کا جو دل چاہ رہا ہے وہ بولے چلا جا رہا ہے، یہ بات ہے نا۔ میں عرض کرتا ہوں آپ کو، اس میں نا مجھے کچھ سکرین شاٹ اس کے مجھے ضرور بھیجے گئے تھے جو خود ان کے نون کے آپس میں لڑائیاں کر رہے ہیں کہ یہ ایک کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہوا ہے، ایک کہہ رہا ہے صحیح ہوا ہے، بٹ میں اس معاملے میں اس لیے نہیں، کیونکہ یہ ایک ذات کا معاملہ ہے اور یہ چیزیں ان کو خود کلیریفائی جسٹیفائی کرنی چاہیے۔ سی ایم ہے، پبلک پراپرٹی ہے، اب وہ یہ نہیں ہے، ایک تو یہ بات ہے کہ وہ اس وقت 12.5 کروڑ عوام کی ان پہ ذمہ داری ہے، تو اس چیز کو ان کو خود کلیریفائی کرنا چاہیے اگر اس حد تک وہ سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے۔ ادروائز میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس اب ڈیفامیشن بل پہ اتنی لے دے کے بعد رات کو 12:35-40 پہ وہ بل پاس ہوا تھا، تو چلیں یہیں سے کوثر کاظمی صاحب سے ذرا میں ان کا پوائنٹ آف ویو جان لیتی ہوں۔ کوثر صاحب، جیسا کہ بچر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیفیمیشن بل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کی آڑ میں یا پی ٹی آئی کا نام لے کے اس طرح کی ٹویٹس کر دیتے ہیں، ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، صاحب کا موقف ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت کے پاس پوری اتھارٹی ہے اور حکومت ان لوگوں کو جو ڈیفیمیشن کے جرم میں ملوث پائے جاتے ہیں ان کو قانون کے کٹہرے میں لے کر جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو پھر آپ کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ آپ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو پھر ایسے اکاؤنٹس کے خلاف پھر میرے خیال سے دھواں دار قسم کی کارروائی کا آغاز ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب صلی علی محمد وآل محمد۔ بشیر صاحب ہمیشہ بڑی متوازن گفتگو کرتے ہیں، بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، اور ابھی بھی انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، لیکن اب دیکھیں نا جو مروت صاحب ہیں آج وہ بھی بولے اور انہوں نے بھی کہا کہ بھائی ہمارے تحریک انصاف کے کچھ لوگ ہمارے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں اپنے ڈالر کے اصول کے لیے یا جس کے لیے بھی، لیکن ہمارا سوشل میڈیا استعمال ہوتا ہے چاہے وہ ریاستی اداروں کے خلاف ہو چاہے شخصیات کے خلاف ہو۔ ابھی مریم بی بی کے حوالے سے میں تو وزیر اعلیٰ پنجاب یہ کہہ رہے ہیں جی ان کو اپنی طرف سے ان کو کوئی موقع پانا چاہیے، انہوں نے کھل کے یہ بات کی کہ میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، وہ آج بھی سرگودا میں، کل وہ ملتان میں، ہمیشہ وہ جو ہمارے جو فلاحی منصوبے ہیں جو عوام کے لیے ہیں جو اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں اس میں مصروف عمل نظر آتی ہیں، بلکہ ان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ اپنے لوگوں کو بھی مل سکے۔ لیکن اس پہ بھی کوثر صاحب اس پہ بھی یہ اپوزیشن والے جو ہے نا پنجاب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف فیتے کاٹتی چلی جا رہی، کوئی بھی منصوبہ جو ہے پروجیکٹ مکمل نہیں ہوا۔ دیکھیں یہ ان کا حق بنتا ہے تنقید کرنا، لیکن آن ریکڈ 70 منصوبے ہیں اور 50 پہ باقاعدہ عمل درآمد شروع ہو چکا ہے، جو طلبہ کو وظائف دیے گئے طلبہ و طالبات کو وہ بھی بالکل سامنے ہیں، جو ای بائکس دی گئی ہیں، جو باقی دیگر منصوبے ہیں جس طرح اپنی چھت اپنا گھر ہے وہ تو عملاً لاگو ہو چکے ہیں۔ اب تنقید اگر ہوتی ہے تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو مریم بی بی نے کھل کے یہ کہا میڈم سی ایم نے کہ مجھے اب تنقید سے، ان بہتان ترازیوں سے، اس کردار کشی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس قدر حد تک کا نشانہ بنایا گیا ان کو مسلسل۔ ابھی حال ہی میں اب آسمہ شرازی کی مثال لے لینا، آپ کی کولیگ ہیں، بڑا اچھا ایک بڑی سینئر صاحب نے شہباز گل صاحب نے جس طریقے سے جن الفاظ کا انتخاب کیا، اور صرف آج نہیں، جب وہ حکومت میں بیٹھے ہوتے تھے اس وقت بھی خواتین کے حوالے سے ان کا طرز عمل یہی تھا
کہ اگر کسی کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے اور فلاں کو کیا کہا جاتا ہے. اسی طرح کی گفتگو ہم ہمیشہ ان سے سنتے رہے اور بہت خراب جو ابیوزو لینگویج ہوتی تھی اس کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے تھے اپنی منطقوں کے حساب سے. ایسے ہی آسما نے میرے خیال میں پہلی دفعہ ان کو جواب دیا اور بڑا اچھا جواب دیا. میں نے پڑھا ہے ان کے کچھ ٹویٹس کو, کیونکہ جب آپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے تو پھر آپ کو بولنا پڑتا ہے. اور آسما ہماری سینئر ہے, آسما شیرازی, اور بڑا اچھا تعلق ہے, بڑی بہنوں کی طرح ہیں, اور میں ان کے بارے میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ بڑے وہ تحمل کا مظاہرہ کرتی ہیں آسما شیرازی صاحبہ, اور وہ بڑی جلدی کسی کو اس طرح جواب نہیں دیتی. اور اگر انہوں نے جواب دیا شہباز گل صاحب کو تو سمجھ لیں کہ شہباز گل صاحب نے اتنی لائن کراس کر دی کہ آسما صاحبہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا, ان کو جواب دینا پڑا انہیں. جو ایون بہتان ترازی ماضی میں ان پہ ہوئی تھی, متی اللہ جان کا ایک انٹرویو تھا, اس کو بنیاد بنا کے ابھی بھی مسلسل ان کو اب تک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ حج کے حوالے سے. اور میرے خیال سے بہت اچھا کہ آسما شیرازی صاحبہ نے انہوں نے جواب دیے. تو یہ تو سلسلہ ہے. اب بھائی نے تو کہہ دیا راجپوت ہیں, بڑے خاندان کے لوگ ہیں, اور یہ تو بڑی متوازن گفتگو کریں گے اور حق پہ بات کریں گے. کوثر بھائی ایک منٹ ذرا یہیں پہ رکیے گا آپ کی اجازت سے, میں ذرا یہیں سے ذرا بچر صاحب کا کامنٹ لے لوں. بچر صاحب, اب شہباز گل صاحب کی جو بات ہو رہی ہے, شہباز گل صاحب کو تو آپ لوگ آن کرتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کا فیس ہیں, اور جب حکومت تھی آپ لوگوں کی, عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, تو ان کا باقاعدہ بازو بنے ہوئے تھے شہباز گل صاحب. اور مجھے یاد ہے کہ میرے ہی پروگرام میں فیاض الحسن چوہان صاحب, انہوں نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی. انہوں نے کہا کہ جی ہم جیسے لوگوں کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت تک نہیں ہوتی تھی. کیوں؟ کیونکہ شہباز گل صاحب کو کچھ لوگوں کی شکلیں نہیں پسند تھیں, تو وہ وہاں پہ انٹر نہیں ہو سکتے تھے, صرف اس لیے کیونکہ شہباز گل صاحب کو اعتراض ہوتا تھا کہ فلاں کی ملاقات خان صاحب سے نہیں ہونے دینی. تو پھر ایسے لوگوں کو تو پی ٹی آئی آن کرتی ہے. جب اس طرح کی غلیظ قسم کی گفتگو ایسے لوگ چاہے امریکہ میں بیٹھ کے کریں, چاہے برطانیہ میں بیٹھ کے کریں, چاہے ہمارے ملک میں بیٹھ کے کریں, تو پھر ان کے بارے میں پی ٹی آئی کا کیا خیال ہے؟ آپ لوگوں نے کبھی ڈسون نہیں کیا شہباز گل کو, اس طرح کے لوگوں کو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں بات یہ ہے نا, اب نہیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی پارٹی کا امیج خراب کرتے ہیں ایسے لوگ؟ میں آپ کو یہی بات بتا رہا ہوں, جو اتنی بڑی پارٹیز ہوتی ہے نا, اس میں جس طرح آپ نے اس وقت چوہان صاحب بھی منسٹر تھے, گل صاحب ادھر ہوتے تھے, تو اس طرح کی چیزیں ہر پارٹی میں چھوٹے چھوٹے اختلافات ہوتے ہیں. ملک گل صاحب تو پیرا شوٹر تھے, وہاں سے پڑھاتے ہوئے یہاں پر آ گئے اور پوری پارٹی کو ہائی جیک کر لیا. فیاض الحسن چوہان اس طرح کے لوگوں نے تو پیچھے سیاست میں اپنا ٹائم دیا تھا, وقت لگایا تھا. میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں اگر آپ ان سے خود پوچھیں تو میں اس میں, کیونکہ ایک بندے کا ایک ذاتی معاملہ ہے, ذاتی ان کا فعل ہے, کسی کو وہ کچھ کہہ رہے ہیں, تو آپ ان سے اگر خود پوچھ لیں تو آپ کو بہتر. آپ نے کہا نا کہ پارٹی اس چیز کے لیے ریسپانسیبل نہیں ہے, آپ نے کہا آئی کے ٹوڈے اور 1-2 پیجز ہیں یا پی ٹی آئی کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے, تو میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں یہ لوگ, شہباز گل ٹائپ لوگ. آپ نے کی ہے چیف منسٹر کی بات. اب یہ بات تو میرے خیال میں آپ ان سے خود پوچھ لیں اور زیادہ بہتر جواب دے سکتے ہیں کہ ان کے کانٹینٹس اس میں پیچھے کیا ہوں گے. کیونکہ مجھے سر آپ اپنی پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں نا بطور اپوزیشن لیڈر پنجاب, میں آپ کے جذبات اور سینٹیمنٹس جاننا چاہتی ہوں کہ آپ جیسے لوگ جو کہ فائٹ کر رہے ہیں اپنی پارٹی کے لیے, اور ایسے لوگ وہاں باہر بیٹھ کے اس قسم کی باتیں کر دیتے ہیں, تو آپ لوگوں کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری کبھی ان سے کوئی ماضی قریب میں کوئی ایسی بات چیت نہیں ہوئی, تو میں کوئی یک طرفہ بات کر کے میں ایسی. چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا, ٹھیک ہے. چلیں جی کوثر صاحب, پھر وہ تو ملک صاحب نے تو مطلب ایک نپیتولی بات کر دی, ٹھیک ہے, ان کا رائٹ ہے, انہوں نے اپنا موقف دے دیا اپنے حساب سے. لیکن اب یہ جو شہباز گل صاحب ہیں, ان کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے, پھر آپ لوگ واقعی پھر چلیں وہ تو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جو پاکستان میں اکاؤنٹس آپریٹ ہو رہے ہیں اور وہ بہت ہی بلو دی بیلٹ جا کے گفتگو کر رہے ہیں, لوگوں کی ذاتیات پہ حملے کر رہے ہیں, کردار کشی کر رہے ہیں, کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں, تو آپ لوگ کارروائی کیوں نہیں کرتے کھل کر؟ مسلسل کر رہے ہیں جی, یہ نہیں کہ اس میں کوئی وقفہ ہے. چاہے وہ سابق چیف جسٹس تھے قاضی فائز عیسیٰ, ان کا ہو, میڈم سی ایم کے حوالے سے ہو, یا خواتین صحافیوں کے حوالے سے, وہ بالکل مسلسل تنقید ہوتی ہے. لیکن سر فرق نہیں پڑ رہا نا لوگوں کو, لوگ تو دھڑا دھڑ ٹویٹس کر رہے ہیں, وہ تو سوشل میڈیا, دیکھیں ٹویٹر کو بند کر دینا بھی کوئی حل نہیں تھا, سمجھ آ گیا. آپ یوٹیوبرز کو یہ نہیں کہہ سکتے ہم آپ کا چینل بند کر دیں گے. ایک باقاعدہ ایک قانون ہونا چاہیے, اور قانون تو ہے, بل بھی پاس ہوتے ہیں, لیکن عمل درآمد امپلیمنٹیشن اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ لوگوں کو پتا ہو کہ ہم نے لائن کراس نہیں کرنی. اگر ہم لائن کراس کریں گے تو پھر یہ آفٹر افیکٹس, آفٹر شاکس ہوں گے جو ہمیں پھر بھگتنے ہوں گے.
دیکھیں ریاست اور حکومت اپنی ریٹ قائم کر رہی ہے. وہ احتجاج میں بھی آپ نے دیکھا, ابھی سوشل میڈیا کے حوالے سے جو قوانین بنے ہیں ان پہ بھی سختی سے عمل درآمد ہوگا. مسئلہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ جب ریاست کو بدنام کیا جاتا ہے. ابھی خان صاحب نے جو حال میں ٹویٹ کیا, آپ نے وہ دیکھ لیا ایکس پہ جو پوسٹ آئی ان کی, اس میں انہوں نے مختصراً لوگوں کی, سرمایہ کاروں کی, بیرونی جو انویسٹرز ہیں ان کی حوصلہ شکنی کی ہے کہ آپ نے کسی صورت پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ نہیں کرنی, فیل سٹیٹ ہے, یہاں پہ انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں. اور جس طریقے سے اردو استعمال کی گئی ہے نا فضا اس ٹویٹ کے اندر, تو مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے. جس کا کہا جاتا ہے نا کہ خان صاحب کا اکاؤنٹ فلاں کوئی جبران ہے, کوئی الیاس وہ کر رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا. مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی لکھنؤ کا بندہ ہے. جس طریقے سے درجۂ اتم اور استارہ اور جس طریقے سے مشکل اردو کے الفاظ استعمال کیے گئے اس ٹویٹ کے اندر, تو مجھے تو لگتا ہے کوئی لکھنؤ میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. اور خان صاحب کے کنٹرول میں بھی ان کا وہ ٹویٹر نہیں ہے, کیونکہ جو لابیز جو وہاں پہ ہائر کی گئی ہیں وہ مسلسل پاکستان کے خلاف رسائی وہ کر رہی ہیں اور مسلسل پاکستان اسٹیٹ کے خلاف باتیں کرتی ہیں, چاہے وہ ہمارے ایٹمی اثاثوں کی بات ہو, ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کی بات ہو. کوثر بھائی یہ تو بڑی بات کہہ رہے ہیں, دیکھیں وہ تو جبران الیاس ہی کہہ رہے ہیں ان کا اکاؤنٹ آپریٹ, جس طرح جو ہماری انفارمیشن ہے. لیکن آپ کی باتوں سے تاثر جا رہا ہے کہ کیا بھارت سے آپریٹ ہو رہے ہیں ان کا اکاؤنٹ؟ میں بڑے مصدقہ اور یہ بلکہ بڑے وثوق سے یہ بات آپ کو کہوں گا کہ جس طریقے سے جو الفاظ بیان کیے جاتے ہیں نا پاکستان کے لیے, دیکھیں آپ کو اختلافات ہو سکتے ہیں ہماری حکومت کے ساتھ. آپ کو نہیں, آپ مصدقہ اطلاع کیا دے رہے ہیں؟ دوبارہ سے ذرا کھل کر بات کیجئے گا, میں آپ کی بات سمجھ نہیں پائی. حلف اٹھا لینے دیں فضا, اور یہ میری باتیں نوٹ کر لیں, ان کو لکھ لیں. اگر ایسا نہ ہوا تو کلپ چلا کے مجھے آپ نہیں, آپ کہنا کیا چاہ رہے کہ ان کا اکاؤنٹ بھارت سے آپریٹ ہو رہا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں وہی کہہ رہا ہوں, میں اسی طرف آ رہا ہوں. یہ جو کے پی کے اندر سرکاری زمینیں بیچی گئی ہیں نا فضا, یہ صرف وکلا کی فیسوں کی مد میں پیسے دینے کے لیے نہیں, بلکہ ایک منظم قسم کی ایک مہم شروع ہونے جا رہی ہے, اور ہدف بنایا جائے گا پاکستان کے ریاستی اداروں کو. حکومت کو سامنے رکھ کے گولی کیوں چلائی اور لاشیں گر گئیں اور ڈی چوک اور سانحہ ہو گیا, یہ ساری چیزیں ریاست پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے. جیسے ہی ٹرمپ صاحب حلف اٹھائیں گے, آپ یہ ان کی باقاعدہ مہم دیکھیں گی جو وہاں سے چلے گی. تو وہ جبران الیاس یا کسی اور کا نام لے کے چھپ نہیں سکتے, ان کی اپنی چیزیں ان کے دائرۂ اختیار میں نہیں ہیں. وہ لوگ جو ان کے لیے آرٹیکل لکھ رہے ہیں, وہ لوگ جو ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, وہ لوگ جو انسانی حقوق کی پامالیوں کی خلاف ورزی کے حوالے سے پاکستان پر بہتان طرازی کر رہے ہیں, وہی لوگ ان کا یہ سوشل میڈیا کنٹرول کر رہے ہیں. کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی, نہ آپ کو میرا سوال آپ سے یہ تھا, آپ مصدقہ اطلاع دے رہے ہیں نا, آپ نے کہا آپ بڑی بابسوخ ذرائع سے آپ کے پاس خبر ہے, مجھے بتائیں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. میرا سوال بس یہ تھا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ان کا اکاؤنٹ بھارت سے آپریٹ ہو رہا ہے؟ کہہ رہا ہوں کہ بھارتی لوگ یہ نہیں کہ امریکہ یا برطانیہ میں نہیں بیٹھے ہوئے, یہاں پہ ان کے سفارت خانے ہیں جو بڑے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھارتی کوئی باہر بیٹھ کر امریکہ یا کسی اور ملک میں بیٹھ کے ان کا اکاؤنٹ آپریٹ کرے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے یہ کہا کہ لکھنؤ طرز کی لینگویج سے اندازہ لگا لیں آپ. مطلب آپ یہی بات کر رہے ہیں نا جو میں بار بار آپ سے پوچھ رہی ہوں کوثر بھائی. میری بات اگر آپ سن لیں, خان صاحب تو اچھے طریقے سے خاتم النبیین نہیں بول سکتے بھائی, یا ان کے جو لوگ ہیں جو لکھ رہے ہیں اردو بڑی مشکل اردو ہے. میں نے اس اردو پہ سوال اٹھایا ہے کہ درجۂ اتم, استعارہ اور پتہ نہیں وہ الفاظ جو ہم نے کبھی نصاب میں نہیں پڑھے صحیح طریقے سے اردو کے, ان الفاظ کو استعمال کر کے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ملک دشمن ایجنسیز پاکستان بیٹھی ہوئی ہیں وہ ایسے اشخاص کو چھوڑ, میں نے سر ہمارے بھی اردو سپیکنگ لوگ بڑے قابل ہیں جو بڑی اچھی اردو بولتے ہیں. ہمارے ہاں حیدرآباد میں, ہمارے یہاں کراچی میں ایسے لوگ ہیں بڑی مشکل اردو بولتے ہیں. فضا میں نے جرنلزم کیا یو کے اندر کوئی 15 سال. ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ جو ملک دشمن ایجنسیز وہ کس طریقے سے کارروائی کرتے ہیں. چلے بڑی بات کر رہے ہیں, کس طریقے سے ہمارے ملکوں کو روکا جاتا ہے. چلے یہ اپنی کوثر صاحب آپ ایک بڑی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ میں یہی بات لے کے ملک صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. بچے صاحب میرے خیال سے مجھے سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس بات پہ کیا کہیں گے جو کوثر صاحب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, دیکھیں میں اب اس چیز میں آپ تھوڑا سا, میں آپ کو بات, مجھے اپنے انٹرپٹ نہیں کرنا بات. دیکھیں یہ جو باتیں ہیں نا کاظمی صاحب جو کر رہے ہیں, اگر ان باتوں میں یہ جائیں گے تو ان کے تو پورا جس طرح ایک ان کی پارٹی کا تو پورا ایک سسٹم بھی ایک زمانے میں ادھر سے ہی چلتا تھا. اور جب واجپائی آئے تھے تو کس نے کہا تھا کہ میرے پیٹ میں چھرا گھوم اور ہماری سرحد نہیں ہونی چاہیے تھی, اور یہ سرحدوں والا جو یہ تو آن ریکارڈ ہے, تقریر کی تھی میاں نواز شریف. دیکھیں یہ چیزیں اتنی بڑی, اب دنیا جو ہے نا بڑی چھوٹی ہوگی, ہر چیز عمران خان پہ ڈال دینا. عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے نا جی, عمران خان موجودہ حالات کے مطابق ٹھیک ٹویٹ کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت ہم سب کی سالمیت
پاکستان کی سالمیت میں ہے، کوئی شک نہیں، لیکن جس مخصوص حالات میں پاکستان تحریک انصاف گزر رہی ہے اور جتنا ظلم پاکستان تحریک انصاف پہ ہو رہا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی ٹویٹ کو اتنی بڑی بات ہے، اس سے کوئی ہمیں، یا امریکہ کا قاضی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ 20 کے بعد حلف لیں گے، ہمارا ادھر کیا ہے جی؟ اگر ہمیں تو دیکھیں، اگر ہمیں تو ضرورت ہوتی فضا، تو ہم تو پارٹی نے تو ہمیں گورنمنٹ بنانے کی آفر کی تھی، تو اب پیپلز پارٹی کے ساتھ 8 فروری کو ہم گورنمنٹ بنا کے تو آج فارغ ہو جاتے، آج ہم تو باہر ہوتے. تو ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم کو کسی کے ساتھ ڈیل کر کے، تو یہ چاہے ٹرمپ آئے چاہے جو ادھر آئے، وہ ان کا نیریٹو تھا اوورسیز. چلے ٹھیک ہے ملک صاحب، ٹھیک ہے، آپ کا موقف آ گیا، میں نے آپ کو انٹرپٹ بھی نہیں کیا. اب آخری 2 سے 2.5 منٹ ہے. کوثر صاحب، مجھے آپ سے پیپلز پارٹی اور جو آپ لوگوں کے تعلقات پنجاب گورنمنٹ کی وجہ سے خاص طور پہ خراب نظر آتے ہیں، گورنر اور وزیر اعلیٰ ان کی نہیں بن رہی، اس طرح کی خبریں گردش کرتی رہتی ہیں، اور ندیم افضل چند صاحب نے ایک انٹرویو میں باقاعدہ یہ کہا ہے کہ وہ نئے اتحادی بھی بنا سکتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی وقتاً فوقتاً پیپلز پارٹی کی جانب سے گلے شکوے کیے جاتے رہے، بلکہ گلے شکوے سے میرے خیال سے معاملہ آگے بڑھ گیا. اب تو کھل کر وہ وارننگ دے رہے ہیں آپ کو کہ اگر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا. جو بڑی لیڈرشپ ہے نا جی، ہمارے جو وزیر اعظم پاکستان ہے، ان کا موقف بلاول بھٹو کے حوالے سے کیا ہے، یا زرداری صاحب کا ہماری لیڈرشپ کے حوالے سے کیا کہنا ہے. میں نے کل بھی ایک جگہ حوالہ دیا تھا کہ مریم بی بی جہاں بھی جاتی ہیں وہاں پہ ڈی سی آفیسز کے اندر، چاہے وہ جنوبی پنجاب ہے چاہے وہ شیخو پورہ ہوتا ہے، جہاں میں ساتھ گیا ہوں، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے باقاعدہ، جو ان کے ایم پی اے ایم ایل اے اس ایریاز کے ہوتے ہیں یا ان کے عوامی نمائندگان، ان کے مسائل سنے جاتے ہیں اور موقع پہ حکم صادر ہوتا ہے. اب باقی جو ٹرانسفر پوسٹنگز کا جہاں تک حوالہ ہے، جس سے لوگ خائف بھی ہیں، آج بھی سرگودا میں مریم بی بی نے کھل کے یہ کہا کہ میں حلفاً یہ بات کہہ رہی ہوں کہ میرے اپنے لوگ مجھ سے خفے ہیں کہ فلاں پوسٹنگ فلاں ٹرانسفر، تو میں ہر چیز میرٹ پہ کر رہی ہوں، اور وہ حلفیہ یہ بات کر رہی ہیں. اس سے تو تمام لوگوں کو خوش ہونا چاہیے بھائی، جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو کام کرنے دیا جا رہا ہے، کوئی سیاسی دباؤ پولیس پہ نہیں ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسی یا دیگر جو ادارے ہیں ان پہ کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بلاول کو آپ نے دیکھا، وہ ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے. جو پارٹیز ہیں مختلف نظریات والی، مختلف منشور والی، الگ سیاست ہے دونوں کی، تو اختلافات تو ایک نیچرل سی چیز ہے، لیکن کوئی اتنے بڑے اختلافات نہیں ہیں جو مل بیٹھ کے حل نہ ہو سکے. ٹھیک ہے جی، لاسٹ کامنٹ آپ کا ملک صاحب. جی بتائیں آپ کا لاسٹ کامنٹ، آپ کیا کہنا چاہیں گے آخری 30 سیکنڈ. نہیں، میں پیپلز پارٹی اور یہ تو ان کا اپنا معاملہ ہے جی، ہمارے لیے تو دونوں ہی برابر ہیں. ہمیں تو دونوں سے، چونکہ ہماری لڑائی تو ہمارے مینڈیٹ چوری ہوا ہے، تو اب ہمارا تو سر آپ کے مذاکرات کاؤنٹ کسی کروٹ بیٹھتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے مذاکرات کے دور ہو رہے ہیں جی، ابھی تیسرا دور ہونا ہے، 2 دور ہو چکے ہیں، 2 نشستیں ہو چکی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں، تو آپ کے مطابق 2 دور جو ہوئے ہیں، نشستیں ہوئی ہیں، کامیاب ٹھہری ہیں آپ کے مطابق؟ دیکھیں میں ایک بات آپ کو فضا عرض کر دوں کہ یہ آخر میں سیاسی جماعتوں کے پاس، ٹھیک ہے، اگر بااختیار کامیاب مذاکرات انہوں نے نہ کیے تو میرے خیال میں پھر یہ بڑا عرصہ سب پچھتائیں گے جی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی دونوں مہمانوں کا، ملک صاحب آپ کا بھی اور کاظمی صاحب آپ کا بھی. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.